अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम आलमी मंजरनामा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम मुल्क की अंदरूनी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आलमी मंजरनामे की बात करें, मशरिक़ वस्ता के हालात की बात करें, वाक़यात की बात करें, तो कल तक ये खबरें आ रही थी वाइट हाउस से और अमरीकी मीडिया भी ये दावा कर रहा था कि अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान पर कल हमला मैंने कर देना था, लेकिन सऊदीया, कतर और अमारात की दरख्वास्त पर इसको मौखर कर दिया है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि क्या वाकई अमेरिका हमला करने वाला था और अरब ममालिक ने रिटेलिएट किया है, और क्या वाकई उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमाकत होगी और हम अपनी बेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और दूसरी तरफ ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन किसी भी किस्म की अगर कोई भी हरकत अमेरिका की तरफ से हुई तो हम उसके लिए भी जवाबी कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल तैयार हैं। सूरत हाल किस जानिब दिखाई दे रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं? क्या ईरान फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा? इस पूरी सूरत हाल पे अपने पैनल की राय जानेंगे। और नाज़रीन, दूसरा मुल्क की जो अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन फितना और ख़ारिश के जरिए 22 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। और फील्ड मार्शल साहब ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की को सबोताश करने की जो कोशिश है उसको नाकाम कर दिया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मुनीर अकरम साहब, एक्स रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आगाज़ डिस्कशन का मुनीर अकरम साहब आपसे करना चाहूँगी। सर, हम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एक्चुअली सर अब चल क्या रहा है? मुज़ाकरात की बातें हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि सेकेंड राउंड होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी हो जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी तमाम शराइत पर ये मुज़ाकरात हों, जबकि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। उसके अपने मुतालबात और शराइत हैं और वो कह रहा है कि हम अपनी शराइत से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अब खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल हमला करना था और अरब ममालिक ने रिटेलिएट किया है, समझाया है कि ऐसा ना करें, और ट्रंप कह रहे हैं इस वजह से हमने हमला नहीं किया। कितनी सदाकत है सर इसमें, और सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ दोनों जो इसमें पार्टीज हैं वो जंग जारी वापस नहीं करना चाहती हैं। जंग जारी करने से नुकसान दोनों तरफ होगा। ईरान का नुकसान होगा, खलीजी ममालिकों का नुकसान होगा, और जो हॉर्मुज़ का जो स्ट्रेट है वो बंद रहेगा तो इंटरनेशनल पूरी इकोनॉमी पर भी बहुत अहम इम्पैक्ट होगा उसका। तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज चाहती हैं कि कोई मुआहदा हो जाए, और पाकिस्तान की जो कोशिशें जारी रही हैं उससे यही नजर आता है कि दोनों समझते हैं कि कुछ मुआहदा निकल सकता है इन मुज़ाकरात और जो मीडिएशन के थ्रू कुछ न कुछ निकल सकता है। तो ये मेरे ख्याल जो जहाँ तक कि ट्रंप साहब की जो बयानात आती हैं उनको ज़रा दूसरी नज़र से भी देखना होता है। अंदरूनी इनको अपनी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं अमेरिकन पॉपुलेशन, और उनको बताना है कि जी हम बहुत तगड़े हैं और हम तबाही कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं, और जो कुछ मुआहदा होगा वो क्योंकि हमारी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत होगा, हमारी मर्ज़ी के तहत होगा। ये बताने की ज़रूरत है उनको इंटरनली, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सवाल उठ गए हैं इस जंग के बारे में। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ चाहते हैं कि मुआहदा हो, और जब तक कि पाकिस्तान की मीडिएशन जारी है तो कोई दोनों तरफ मेरे ख्याल में कोई अंदाज़ा है कि इससे कुछ मुआहदा निकल सकता है। पेचीदा मुश्किलात बहुत सारी हैं, पेचीदा मसले हैं, पर मेरे ख्याल में दोनों तरफ समझते हैं कि शायद कुछ निकल आए इन से। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आपकी राय जानना चाहूँगी, अगर दोनों फरीके चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए, बात जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, तो फिर सर बर्फ़ से पिघलेगी, क्योंकि जो बयानात का सिलसिला है और फिर जो अमेरिका की तरफ से ये एक र्यूमर समझ लें या एक वसूख ज़राए जो हैं वो ये कह रहे थे कि अमेरिका सोच रहा है कि एक बार फिर ईरान पर हमला करे, और ट्रंप ने कहा कि हम तो कल हमला भी करने वाले थे। अगर मुआहदा चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, तो फिर इस तरह की बातें जो बावसूख ज़राए बता रहे हैं, क्या ईरान पर हमला किया जा सकता है ट्रंप की तरफ से?
جی بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں ڈیسپریشن ہے، اور جو جس طریقے سے امریکہ نے بات کی تھی، اور ٹرمپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم 2 ہفتے میں لائکلی، ہم 2 ہفتے انہوں نے کہا تھا مزید کوئی اسٹرائکس کریں گے، اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے. سو میرا اپنا ذاتی اوپینین کے مطابق جو ان کے پلاننگ تھی، اور لائک نہیں تھا کہ وہ اسٹرائکس جہاں پہ پریشر بلڈ کر رہے تھے اور ایک پوسچرنگ بھی کر رہے تھے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ تھا کہ لائکلی اسٹرائکس ہونی تھی، کیونکہ دیکھیں جو سیز فائر کا پیریڈ ہوا ہے، اور اس میں کچھ بھی ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی. اس میں جو سینٹ کام والے تھے وہ تو خالی نہیں بیٹھے، انہوں نے ٹارگٹس کی سلیکشن کی ہوگی، لیڈرشپ کو انہوں نے ڈھونڈا ہوگا اور اپنی طرف سے ساری تیاری کی ہوگی. اور جس طریقے سے ہم نے ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ اطلاعات آ رہی ہے، بڑے سم تھنگ ویری مسٹیریس از ہیپننگ آل اکراس مڈل ایسٹ. اگر دیکھا جائے تو ایسے واقعات سو لائکلی تھے اسٹرائکس. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ جی مجھے ڈائریکٹلی، پہلے انہوں نے کہا ایک طرف انہوں نے ایک کوٹ کیا جا رہا ہے کہ میں نے فون کیا، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا دیوا یونیفائڈ میسج مجھے دیا گیا کہ بھائی آپ کریں گے تو نقصان تو ہمارا ہوگا، دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا بھائی انرجی انفراسٹرکچر تو ہماری ہٹ ہوں گے تو نقصان ہمیں ہوگا، تو آپ اس کو روکیں، ہم درمیان میں لگے ہوئے ہیں ایک بات چیت کروانے کے. سو دیٹ واز دی فیکٹر کہ اصل لیڈ رول تو پاکستان ہی کا ہے، باقی قطر اور سعودیز تو ایکچولی اس میں انوالو ہے. لیکن میں اب لائک ٹو ٹیل کی جو مسٹیریس ایکٹیویٹیز اس دوران میں ہوئی پچھلے جو گزشتہ 48 آورس میں، آپ دیکھیں کہ پیشم آئی لینڈ کے اوپر سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، وہاں پہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے، اور اسرائیل کے ساؤتھ میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں، یو ای میں اسٹرائکس ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو اطلاعات یہ ہیں کہ اب جو رائٹر نے بھی سٹوری کیری کی ہے اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ جتنے یہ حملے ہوئے یہ اسرائیلی کی طرف سے ہوئے ہیں. اور پاس میں یہ بھی دیکھیں کہ ویسٹرن جو ڈیزرٹ ہے عراق کا، دیٹ واز یوز بائی اسرائیلیز. انہوں نے 2 آؤٹ پوسٹیں بنائی تھی، ان کے ایئر فورس یوز کر رہی تھی. آپ دیکھیں کہ عراق کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں سے اسرائیلیز آپریٹ کر رہے تھے. اور ابھی یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو یہ اسٹرائکس ہوئی ہیں ایون یو ای پہ اسرائیلیز نے کی، دیٹس وائی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ یو ای نے کی ہیں. 7 ہائپرسونک میزائلز فائر ہوئے ہیں. سو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. تو دیٹس مین کہ اسرائیلیز، دی اسپائلرز، دی ٹریکٹرز، they wanted کہ یہ خطہ جو GCC کنٹریز ہے اس میں انوالو ہو، کیونکہ یو اے ای کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سٹرائکس کی آفٹر ریسرچ کرنے کے بعد، انکلوڈنگ ایران بھی اس میں شامل تھا، پھر انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ کہاں سے میزائلز فائر ہوئے ہیں. سو دیٹ از دی سچویشن. لیکن یہ ہے کہ ایک ابھی دیکھیں کہ گرپ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کا ہے، نیول بلاکیڈ امریکنز کا ہے، اور نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کا. سو اسٹل دی وار از لومنگ اور ٹینشن تو ہائی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. واقعہ صاحب آپ کی ٹیک لینا چاہوں گی. یہ جو سچویشن ہے، یہ جو کیوس ہے، اسپوائلر خاص طور پہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کیوس میں ہر گزرے دن کے ساتھ اضافہ ہو. لیکن امریکہ اور ایران اس وقت چاہ کیا رہے ہیں؟ اور 80 دن کے بعد ایران کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ آج اوپن ہوئی ہے. یقیناً ابھی اس میں خاصی مندی بھی ہے، تیل کی پرائسز بھی انکریز ہیں، پوری دنیا سفر کر رہی ہے. تو یہ جو کیوس ہے، کیا جو اسپوائلر کی خواہش ہے اس کی طرح یہ کیوس بڑھتا جائے گا، یا یہ کیوس جو ہے وہ رکتا تھمتا اور بہتر ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اس سینیریو میں یہ جو ٹرمپ صاحب اور امریکہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم تو حملہ کرنے والے تھے، اور ہمیں قطر نے، سعودی عرب نے اور دوسرے چند یو اے کی ممالک نے اس بات پہ مجبور کیا اور کہا کہ جی ایسا نہ کیا جائے. یقینی طور پر ایران کی طرف سے ریئیکشن آنا تھا، اور وہ ریئیکشن امریکہ تک تو فاصلہ ہی بہت زیادہ ہے، پھر ادھر ہی آنا تھا جو ان کے امریکی اڈے. لیکن اس سینیریو میں ہمیں چائنا کو نہیں بھولنا چاہیے. ابھی جو صدر ٹرمپ کا دورہ چائنا تھا، اس میں ان کو وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملے ایران عراق جنگ کے حوالے سے جو وہ چاہتے تھے کہ چین جو ہے وہ ان کے قدموں پہ قدم رکھے اور ان کے اس فیصلے کو کسی حد تک ٹھیک مانے. دیکھیں اس پورے سینیریو میں چین کا بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر یہ ممالک نہیں نہ چاہتے تو چین بھی جنگ بالکل نہیں چاہتا. اس کے لیے بھی آپ نائے ہرمز اور اس کا پورا کاروبار، اس کے تمام جو بڑے بڑے شپس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور بہت بھاری نقصان چین کو بھی ہو رہا ہے. تو یقینی طور پر یہ خطہ، اس کے تمام اہم
ممالک کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. اس سے بھی ابھی آپ نے کہا کہ جی آج ان کی سٹاک ایکسچینج کھلی ہے. امریکہ کے جتنے بڑے بڑے تاجر ہیں جی ان کے بھی صبر کی انتہا ہو گئی. انہوں نے بھی کہا کہ معاشی طور پر ہم برباد ہو رہے ہیں, مہربانی کریں آپ یہ کام بند کریں, اور اس جنگ کا اگر ایران کو نقصان ہو رہا ہے اور جیسے قطر کو ہوا, سعودی عرب کو ہوا, یو اے, آپ دیکھیں دبئی سب سے زیادہ متاثر ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بری طرح متاثر ہوئے کیونکہ ان ممالک کا کاروبار آپ دیکھ لیں کہ دبئی کے اندر کتنی بڑی فورن انویسٹمنٹ تھی, کتنی بڑی تعداد میں جن میں امریکن تھے, فرینچ تھے, آسٹریلین تھے, پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سارا کاروبار کر کے واپس اپنے ممالک کو چلے گئے. تو کس طرح پوری دنیا سے پریشر جو ہے وہ ٹرمپ پر نہیں آئے گا کہ آپ بالکل دوبارہ جنگ شروع نہیں کریں گے. وہ کوئی احسان نہ کریں کہ ہم نے کل جنگ کرنی تھی, نہیں, اس وقت جنگ کرنا اب بڑا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے کہ پچھلی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لیے, اور کس طرح امریکہ اس میں ناکام ہوا, اس نے اپنے منہ کی کھائی, اور ایران کا ہمیشہ اپر ہینڈ رہا. ان حالات میں میرا خیال ہے اگر ان میں ذرا بھی عقل مندی ہوگی امریکہ میں تو وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اور یہ جو احسان وہ چڑھا رہے ہیں نا سعودی عرب پہ, قطر پہ, یو اے ای پہ, دوسرے ممالک میں, ہم نے ان کے کہنے پہ حملہ نہیں کیا. میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. اگر انہوں نے حملہ نہیں کیا تو اپنی مرضی سے نہیں کیا, اپنا حساب کتاب کیلکولیٹ کیا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور ملک کا اندرونی پریشر نہیں ٹرمپ برداشت کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے حملہ نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. منیر اکرم صاحب, برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ 30% ایرانی اثاثے بحال کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. یعنی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے, کیونکہ یہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ایران نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا تو پھر اپنے جو بھی ہم ایکشن لیں گے اس کے لیے ایران تیار ہو جائے. تو کیا نیک نیتی امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے؟ جی میرے خیال میں دونوں طرف کو کوئی نرمی دکھانی ہوگی اپنی پوزیشنز کے لیے, فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. جو ایران کا جو موقف ہے ہرمز کے بارے میں کہ ہم وہاں کنٹرول کریں گے, میرے خیال میں دنیا نہیں مانے گی. اس کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کس طرح سے ہرمز کی ایڈمنسٹریشن آگے جا کے کیسے ہوگی, کیونکہ پہلے تو کھلا ہوا تھا, انٹرنیشنل اسٹریٹ ہے, انٹرنیشنل لا ہے اس کے اوپر. اسی طرح سے جو امریکہ چاہتا ہے جوہری طاقت, جو ایران کی جوہری طاقت کو بالکل بند کرنے کے لیے, وہاں بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی. میرے خیال میں ایران اپنی رائٹ جو ہے انریچمنٹ کی وہ اس پہ مکمل رہے گا, پر اس کے ارد گرد کمپرومائز نکل سکتا ہے. اسی طرح سے جو ایران کے اوپر جو سینکشن لگائے گئے ہیں اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے, گریجول ہو, پارشل ہو یا پروگریسو ہو, تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے مذاکرات کیسے آگے بڑھتی ہیں, اور پاکستان کا اس میں رول بہت اہم ہے کیونکہ ہم نہ صرف ایک میڈیشن ہے, ہماری ایک ایکٹیو میڈیشن ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ جی کس طرح سے یہ جو پوزیشنز ہیں ان کو کس طرح سے کنورجنس پہ لیا. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چین پہ بھی نظریں تھیں پوری دنیا کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ چین تھا وہ خاصی اہمیت کا حامل تھا. اس دورے سے کیا جو ممکنہ نتائج تھے وہ حاصل ہوئے؟ کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بڑا بریک تھرو ہو اس دورے کے بعد, اور جب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا میں موجود ہوں گے تو شاید وہاں پہ ڈسکشن ہو, لیکن جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اتنی ڈسکشن اس بارے میں ہوئی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس دورے کے حوالے سے؟ دیکھیں ڈسکشن وہاں تو بہت بڑے بڑے مسئلے امریکہ اور چین کے درمیان ہیں, وہ ان مسئلوں پر توجہ دی گئی. ایران کا مسئلہ جو ہے وہ نہ کوئی بے شک اس پہ مذاکرات ضرور ہوئی ہوں گی, ڈسکشن ہوگی, اور ٹرمپ صاحب نے چین سے کہا ہوگا کہ جی آپ ایران کو منوائیں اور اس میں اپنی پوزیشن کی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں. تو میرے خیال میں چین چاہتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے, ہرمز کھل جائے,
تو انہوں نے اپنی ہدایت ایران کو پہلے بھی دے رہے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہیں، پر چین نے جو ڈکلیئر کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنی میڈیشن جو ہے اس کو ایکسیلریٹ کریں. صحیح. تو چین پاکستان کی تحت کام کرے گا. پاکستان کو چین کی حمایت ہے اس میڈیشن میں، اور پاکستان کی جو خلیج جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کی بھی سپورٹ ہے. تو سب جو راستہ جو اگریمنٹ معاہدہ کا راستہ جو ہے وہ پاکستان کے تھرو سب نے یہی کہا پاکستان کے تھرو ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیوٹن نے بھی چائنا دورہ کرنا ہے. سر، چین اور روس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کردار بخوبی یہ دونوں نبھا رہے ہیں یا اس وقت پالیسی کچھ اور ہے؟ جی ہاں، دیکھیں دونوں کا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ جو پالیسی ہے ایز فار ایز مڈل ایسٹ یا گلف کی بات کریں، کہ وہ تو ایک تو یہ مانتے ہیں کہ نیوکلیر ویپن ایران نہ بنائے، دیٹ از ون تھنگ. پیسفل مینس کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں، دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز اوپن ہونا چاہیے. چائنیز نے تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ملٹرائز، انہوں نے نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی چائنا نے سورینٹی کو سب کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ ریفر کر رہے تھے GCC کنٹریز کا. سو دیئر فور وہ بالکل چاہیں گے کہ یہ اوپن رہے اور سب کو آن بورڈ لیے جائے. کیونکہ اب ایک نیا میکینزم ایران نے ان پلیس کر دیا ہے اور اپنے مرضی کے مطابق ہے. سو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ادرس. تو وہ ایسا ہے. اور تمہارے خیال میں ایک تو وہ ہے، پھر دوسرا دیکھیں رشین پریزیڈنٹ کا وہاں جانا، ان کے جو 25 سالہ ایک سیلیبریشنز ہو رہی ہیں دوستی کے بارے میں، تو اس سلسلے میں وہاں پہ کیا، سو ان کا فوکس تو آپس میں ہوگا، ٹریڈ کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں ہوگا، اور انٹرنیشنل جو ایشوز چل رہے ہیں اس پہ ہوگا. اور یقیناً ایران کی بات ہوگی. ایران کی توقع یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا جیسے ممالک جو ہیں ان کی گارنٹیز دیں فیوچر کے لیے کہ ہم پہ حملے نہیں ہو، ہم پہ کوئی فردر کوئی مسئلے اس خطے میں نہ ہو. سو اس کے لیے ابھی تک ہم نے پرو ایکٹیولی نہیں دیکھا چائنا رشیا کو کہ کھل کے انہوں نے ایسی بات کی ہے. یقیناً ان کے فارن آفس کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن ایک ڈرلے والا ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ والا بیان نہیں ہے. اور ایون جو آنریبل منیر اکرم صاحب نے کہا تو اسی طریقے سے ہی یقیناً بات ہوئی کہ ون آف دی پوائنٹ جو ڈسکس ہوا ہوگا وہ ایران ہوگا. باقی انہوں نے اپنے مسائل پہ ایڈریس کیا ہے، بٹ سٹل دیکھیں کہ ریئلائزیشن تو دونوں طرف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. بالکل صحیح. واقعہ صاحب، جو کمپوزیشن آف ڈیلیگیشن رہی جب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے پہ رہے، وہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ اور پھر پیوٹن بھی اب چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں، تو اگر یہ دونوں واقعی چاہیں، انٹینشنلی چاہیں، تو کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں ایران کو کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، اور امریکہ کو منا سکیں کہ امریکہ حملہ نہ کرے؟ اگر تو آپ کمپوزیشن کی بات کریں، ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جتنے لوگ ٹرمپ کے ساتھ تھے، یوں لگتا تھا کہ یہ ایک معیشت کے حوالے سے دورہ ہے، جی بالکل، جو کہ امریکہ اپنی معیشت کا دباؤ چائنا پہ، اور ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ کتنے کتنے بڑے ٹائکونز آ رہے ہیں چائنا میں. لیکن چائنا نے اس کا بڑا ہی اعلیٰ اور خوب جواب دیا. انہوں نے ان کا کسی قسم کا کوئی وزن برداشت نہیں کیا اور ان کو ایٹ پار رکھا. آپ نے دیکھا چینی صدر کی، جی بالکل، ہاں، چینی صدر کی جو باڈی لینگویج تھی وہ کتنی زبردست، کتنا پرسکون اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں کی، اور انہوں نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ لگتا ہو کہ چین کوئی تھوڑا سا امریکہ کے دباؤ میں ہے. ایک بڑی ہی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ سارا ڈیلیگیشن ہوئے اور جب یہ کلوزنگ ہو رہی تھی تو وہاں تھے انتہائی جو چند قریبی لوگوں کے ساتھ جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کی جنگ کے بارے چین ہم سے پہلے بات کرے، اور چین چاہتا تھا کہ امریکہ ہمیں یہ بات کہے. لہٰذا دونوں ہی ایک دوسرے سے اس بات پہ کسی بھی طرح سے نیچا اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا بیان، کوئی بہت بڑا بریک تھرو، ڈیفینیٹلی ایک پیاسے کو ہی کنویں کے پاس آنا چاہیے، کنواں تو نہیں جائے گا. لیکن وہ جو پیاسا ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا کہ میں پیاسا ہوں. اصل بات تو یہ ہے، وہ دنیا پہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے چائنا کو کہا کہ بھائی ہماری کو مدد کریں، یہ جنگ روکیں، کوئی حالات
بہتر کریں. نہ ہی چائنا نے یہ کہا کہ ہم تو برباد ہو چلے جناب ٹرمپ صاحب, آپ کی مہربانی ہے, آپ اس کو بند کریں. اصل میں دونوں ایٹ پار ہیں اس وقت قوتیں, بلکہ چین کا تھوڑا سا اپر ہینڈ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے اور جو سائنس اور جو ترقی ہے, آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے اس میں چین جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس میں پیچھے ہے. ہاں اسلحے میں اور دوسرے جہاز وغیرہ بنانے میں امریکہ ضرور, اور وہ بھی زیادہ تر کون سے اس وقت جہاز ہیں, یا تو F-16 ہے, چند ایک بڑے جہاز ہیں, جنگی جہاز ہیں, یا ایروپلینز ہیں, یہ جو بائی ایئر سفر کرنے والے جہاز ہیں وہ بناتا ہے. لیکن چین کی ٹیکنالوجی, اس کا ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نے اور چائنا نے مل کے جو جنگی جہاز بنائے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, چین کسی بھی طرح امریکہ سے کم نہیں ہے. اور جو نتائج لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ جائے گا اور ایران عراق پر ایران اور امریکہ کی جنگ پہ بڑی کوئی ڈسکشن ہوئے گی اور بڑا لمبا چوڑا باتیں ہوں گی اور بڑا بریک تھرو ہوگا اور پریس کانفرنس میں بڑی باتیں ہوں گی, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹرمپ صاحب نے صرف اور صرف جا کے اپنی اکانومی, اپنے بڑے بڑے ٹائکونز کو لے جا کر ان کی میٹنگز کرائیں اور ان کو بتایا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن چین نے کہا ہم بھی کسی سے کم نہیں. بالکل صحیح. منیر اکرم صاحب, سوال یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی بھرپور کوششیں کر رہا ہے, لیکن سر ایران اور چائنا کا جو کردار ہونا چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کردار یہ دونوں بخوبی نبھا رہے ہیں؟ اگر ایران چاہتا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ گارنٹی دے دیں, تو کیا انٹینشنلی گارنٹی نہیں دی جا رہی اور کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنا کو اس پوری سچویشن سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ڈالر کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں, امریکہ کو مزید وہ کرنا چاہتے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ گارنٹی کا جو سوال ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے معاہدہ ہونا چاہیے. صحیح. جو فی الحال جو کوششیں ہیں سب کی ہیں, جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران بھی چین بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ رک جائے, ہرمز کھل جائے, کیونکہ پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. روس بھی کس حد تک چاہتا ہے, تھوڑی سی کم ان کے اوپر مجبوری تھوڑی سی کم ہے کیونکہ وہ تیل کی قیمت بڑھنے سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے, پر دونوں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ پہلے رک جائے اور کوئی معاہدہ نکل آئے. جب معاہدہ نکل آتا ہے تو جو ان کی گارنٹی ہوگی وہ معاہدے کے تحت ہوگی, اور میری سمجھ میں معاہدہ ہوگا اس کو سلامتی کونسل میں لے جانا ہوگا اور وہاں سے منظوری کروانی ہوگی. جب سلامتی کونسل ایک طرح سے وہاں منظوری کرتی ہے تو پھر اس کی لیگلی بائنڈنگ ایفیکٹ آ جاتی ہے. ایسے پچھلی مرتبہ بھی JCPOA کو بھی انہوں نے سلامتی کونسل میں لے گئے تھے اور وہاں سے اپروو کروایا تھا, اس کو یعنی ایک ٹریٹی بنوا دیا. تو یہی اسی طرح سے ہوگا اس وقت بھی کہ جو کچھ بھی معاہدہ ہوگا میری نظر میں اس کو پھر سلامتی کونسل میں لے جا کر وہاں سے اپروو کروائیں, اور پھر امپلیسٹ لیگل گارنٹی ہوگی سب پرماننٹ ممبرز کی, جس میں چین اور روس شامل ہوں گے کہ یہ معاہدہ کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو شرائط سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے, ایران کی طرف سے, پاکستان کے تھرو ایک دوسرے تک یہ پہنچائی جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شرائط میں یا اپنے تقاضوں میں, اپنی تجاویز میں دونوں طرف سے کچھ نرمی برتنی چاہیے اور کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے؟ میرا خیال میں دس ویری امپورٹنٹ, جب ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, دیکھیں اسلام آباد ڈائیلاگ 1 پہ جب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا آلموسٹ 90% چیزیں ایڈریس ہوئی تھی, تو ابھی بھی بیٹھیں تو فلیکسیبلٹی آلریڈی شو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر امریکن نے کہا بھائی آپ ایک نیوکلیر فیسلٹی کو ریٹین کر سکتے ہیں. اب ایران نے کہا کہ ہم نیوکلیر سٹاک پائل جو 440 kg سے ہم رشیا کو دینے کو تیار ہیں, اس میں کنڈیشنز رکھی ہیں, تو فلیکسیبلٹی دونوں طرف سے شو کر رہے ہیں. اب کچھ ایسے سوال جواب ہیں جب آپ چاہیں کہ سورینٹی اوور جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے, بیلسٹک میزائلز کی بات ہے, بیسز کی بات ہو رہی ہے, پھر امریکہ کے اپنے کچھ بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں جب یہ بیٹھیں گے تو دے کین ایڈریس ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اس میں دیر از نو پاسبلٹی. امریکہ کا آپ دیکھیں فوکس شروع سے رہا ہے نیوکلیر ویپنز کی, وہ کیپیبلٹی پروگرام کی بات کر رہے ہیں, اور ٹرمپ کا جو منیمم چیز کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پر 20 سال کی سسپینشن ہو جاتی ہے, باقی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو دیٹ ول بی سیٹسفیکشن
सेटिस्फैक्ट्री इनकी अचीवमेंट होगी और उसके बाद वो पीछे हट सकते हैं. सो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं. द ओनली थिंग इज एक दफा उनको टेबल पे आना होगा और पाकिस्तान इज ऑलरेडी, हम तो वेलकम कर रहे हैं कि अब यहाँ आके बैठे और इसको कंक्लूड करें. बिल्कुल सही. वाक़ई साहब, हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब ने पहले ईरान का दौरा किया, फिर हुसैन नकवी साहब वहाँ पे थे, अपने हम मनसब से भी मिले और फिर सर ईरानी सदर से भी मिले. तो आप क्या समझते हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और पाकिस्तान जो ये दौरे कर रहा है, इन दौरों के क्या मकासद हो सकते हैं? ईरान को समझाने की कोशिश हो रही है कि कुछ लचक का मुजाहरा किया जाए, सूरत हाल बेहतर की जाए? यकीनी तौर पर जो पाकिस्तानी आला हुकाम हैं वो ईरान के साथ इसी बात पर बातचीत कर रहे हैं कि आप कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखाएं, लेकिन ये कोई यकतरफा नहीं है. हाँ, पाकिस्तानी हुकाम ऐसे ही अमेरिका से भी बात कर रहे हैं कि देखें गिव एंड टेक होना है, कुछ लो कुछ दो, कोई दरमियानी रास्ता निकालें. अगर आप कहते हैं कि उनके जो एटमी हथियारों पे आपको कोई एतराज़ है, उसकी इंस्पेक्शन कराई जा सकती है और उनको एटमी जो उनकी पार है, उनकी यूरेनियम जो है, उसको पॉजिटिव मकासद के लिए उनको इस्तेमाल करने दें. इसमें तो कोई बुराई नहीं है. यहाँ भी हम एक बात कर रहे थे, देखिए जब रशिया और चाइना की हम बात करते हैं ना, तो इस मुआहदे के दौरान वो ये चाहते हैं कि अमेरिका का अपर हैंड ना हो. ये बात बड़ी ख़ास मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ईरान नीचे लगे और अमेरिका का अपर हैंड हो और अमेरिका छा जाए इस पे. इन दोनों बड़े ममालिक की कोशिश है कि एट पार बात हो, बराबरी की सतह पर एक मुआहदा हो. क्यों कि कल को अमेरिका फिर अपने आप को दी सुपर पावर ना कहता रहे, और उस 10 सुपर पावर को ही तो तोड़ना चाहता है चाइना कि देखें हम भी सुपर पावर हैं, हमारी भी बातें मानी जाएं. तो बात यह कि फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर ये मुआहदा हो ही नहीं सकता. अगर दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो फिर तो मुआहदा नहीं होता. पूरी दुनिया का असूल है कि भाई आप कुछ नरमी दिखाएं, कोई दरमियाना अच्छा रास्ता निकालें. ये इंपॉर्टेंट आपने बात की, दरमियाना रास्ता. ये दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है, इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे. अभी हमें नाज़रीन ब्रेक पे जाना है. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने पैनल के सामने और सबसे पहले मुनीर अकरम साहब के सामने मैं सवाल ये रखना कि मोदी साहब जो हैं वो नॉर्वे के दौरे पे और सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात किए हैं. तो वो इंडिया और वो मोदी जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, आज खुद इस तन्हाई को महसूस भी कर रहे हैं और इस तन्हाई का शिकार होते भी नजर आ रहे हैं. इसको मजीद डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. भारत की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पिछले साल मई में पहलगाम को एक वाक़या बना के क्रिएट करके पाकिस्तान को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर पाकिस्तान पे अटैक किया गया और पाकिस्तान ने जिस तरह से भरपूर जवाब दिया, उसके बाद से अब तक भारत को खासी सुबकी का सामना करना पड़ा है. और मोदी जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करना चाहते थे, आज खुद कटहरे में खड़े हैं और उनसे जब सवालात किए जा रहे हैं तो वो उनका जवाब देने से भी कासिर हैं. नॉर्वे के दौरे पर हैं, वहाँ पर सहाफ़ियों ने भी बड़े सख्त सवाल किए हैं. एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी उनसे सवाल किया है. सवाल जो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आखिर भारत में जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या भारत पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि भारत की प्रॉक्सीज मौजूद हैं और दहशतगर्दी में ये मुलविस नजर आ रहा है. उस हवाले से सवाल किया गया तो उसका जवाब भी मोदी को नहीं मिला. तो सवाल मुनीर अकरम साहब ये है कि भारत की इस वक्त पोजीशन है क्या? भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? जी देखें, भारत ने अपनी मगरूरी में बहुत सारी गलतियां की हैं पिछले साल से. 20 साल से इनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बनवाया जाए. नैरेटिव ये चलाया था, बहुत सारी उन्होंने सिफारती कोशिशें की. पर पिछले साल जब ये हमला किया, पहलगाम के बाद में जो हमला किया पाकिस्तान पे, वहाँ से एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था. उनको शिकस्त हुई, उनकी पोल खुल गई कि ये बड़ी ताकत तो नहीं है, पाकिस्तान से भी ये शिकस्त खा गए हैं. तो ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहे थे अमेरिका के, वो तो नहीं हो सकते हैं. तो उनकी इमेज टूट गई. फिर ट्रंप साहब से उन्होंने इख्तलाफ किया, वहाँ उनके ताल्लुकात बुरे हो गए. फिर तिजारत के ऊपर फिर मुकाबला किया है अमेरिका का, वहाँ भी मार पड़ी. उनके ट्रंप टैरिफ्स बढ़ गए. तो अब वो रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं. पर यही मुझे नज़र आता है कि जी जो मोदी साहब हैं
انہوں نے یہ غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تنہا کر دیا ہے. پر اب جو جیو پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی اس ہندوستان آئسولیٹ ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان اب انہوں نے یہ اسٹریٹجک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا معاہدہ کیا ہے دونوں طرف نے. اور اگر امریکہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ کرتا ہے تو اس کو ہندوستان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چین کو کنٹین کرنے کے لیے. تو ہندوستان جو جیو پولیٹیکل ویلیو تھا وہ کم ہو جاتا ہے. اور پاکستان ایک خود قسمتی ہے ہمارے تعلقات چین کے ساتھ بہت گڑے ہوئے تعلقات ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ابھی اچھے تعلقات ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہوگا چین اور امریکہ کا اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اور ہندوستان ریلیونٹ ہو جائے گا جیو پولیٹیکلی بہت کم ان کی ریلیونس بہت کم ہو جائے گی. بالکل صحیح بریگیڈیئر صاحب یہ جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کا جو نام ہے پاکستان کی پہچان ہے پاکستان کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے. اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کس طرح سے کس بری طرح سے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھارت کے ستارے گردش میں ہیں یا پھر یہ کہیں گے کہ ہر جو برائی ہے اس کا انجام ہوتا ہے اور جو ایک مکھوٹا انہوں نے چڑھایا ہوا تھا ایک نہ ایک دن تو انہوں نے بے نقاب ہونا تھا. کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں اس سب میں؟ جی ہمارا خیال میں دیکھیں ستارے گردش میں نہیں ہم نے ان کو گردش میں کر دیا ہے. اور وہ جو ہیبرسٹک ان کی سوچ تھی یا مائنڈ سیٹ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ دے آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے سیکورٹی اسٹیبلائزر ہیں ساؤتھ ایشیا میں. دیٹس وائی دے ور پارٹ آف کوڈ اور چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے. لیکن جب پاکستان نے دیکھیں جب پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا پہلگام کے بعد تو ان کے یہ آئیڈیا تھا کہ ہم لمیٹڈ کریں گے اور کرنے کے بعد وی ول گیٹ اوے ود اٹ اور پاکستان کے سے ریئیکشن نہیں آئے گا. وہ یونائٹڈ نیشن کے پیچھے جائیں گے OIC کے پیچھے جائیں گے اور اس کے بعد چیزیں سیٹل ہو جائیں گے اور ہمارے بلے بلے ہو جائے گی. لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ یہاں پہ لیڈرشپ ڈفرینٹ تھی کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹی لیڈرشپ کی سوچ بڑی ڈفرینٹ تھی. سو وی ریسپونڈڈ جو ہم نے ری پوسٹ لانچ کیا اس کے بعد وہ جنرل کیمٹ نے آرٹیکل لکھا واشنگٹن ٹائمز میں. ہی سیڈ کہ پاکستان نے جو کیا دیٹ اسٹنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پھر انہوں نے یہ کہا پاکستان اس کنفلکٹ میں دے شو کیس انہوں نے کہا ایک تو ملٹری ڈسپلن شو کیا پھر انہوں نے کہا اسٹریٹجی کو فوکس کیا اور پھر ایسیمیٹرک کیپیبلٹیز کا استعمال کر کے جو اٹینمنٹ جو چیزیں انہوں نے اچیو کی ہے دیٹ واز ویسٹ میں سوچا جاتا تھا ان اٹینیبل ہے. سو دیٹ از دی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہماری ہوئی. ہم نے سبق سکھایا. دیٹس وائی ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پروفائل بڑھ گیا ہے سیکورٹی اسٹیبلائزر بھی بن گیا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ویسٹ ایشیا میں بن گیا ہے. جیو اسٹریٹجک پروفائل اونچا ہوا ہے. وی آر اے جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے. سینسٹیو نیگوسیشنز میڈیٹ ہم کروا رہے ہیں. سو پاکستان کی وہ ریلیونس ہے اور پھر ہم ایک مڈل پاور کے طور پر بھی ایکنالج ہو رہا ہے اور پھر وی آر ملٹی الائنر بھی مانے جاتے ہیں. سو پاکستان ہیز اسٹیبلشڈ کریڈیبلٹی. دیٹس وائی دیکھیں جب یہ بات چیت ہم کروا رہے تھے دنیا کے تمام لیڈرشپ جو تھی پرائم منسٹر کو کالے کر رہی تھی اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اٹھتے بیٹھتے پاکستان کے پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں. سو وہ ریلیونس وہ کریڈیبلٹی ہم نے سکھایا ان کو انڈینس کو. دیٹس وائی ابھی آپ دیکھیں ایک طرف سے ان کا جو RSS کے سیکرٹری جنرل دتاریا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں منوج نروانے فارمر آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے ہیں. اپندرا صاحب جو پریزنٹ آرمی چیف ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سو ایک خود ان کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہوا ہمارے ساتھ کیا ہے. میرا ماننا ہے they will take decades while clarifying ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا. واقع صاحب ناروے کا جو یہ دورہ ہے اختی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو کیونکہ مودی کے ساتھ ساتھ بھارت کے سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے اور صحافیوں نے جب مودی سے سوال کیے نہ تو انہیں کوئی جواب آیا اور سیکرٹری خارجہ بھی جواب دینے سے قاصر رہے اور صحافی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ اگر جواب نہیں ملنے تو پھر ہم یہاں پہ کیوں موجود ہیں. خاصی انسلٹ ہوئی ہے بھارت کی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو بھارت نے وہ کام کیا پہلگام میں. میں جلدی سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم امتحانات دیتے ہوتے تھے
تو جو مشہور سوال ہوتے تھے نا ان کے سامنے اس طرح کا ایک نشان بنا ہوتا تھا. تو ایک شخص جو نقل کر رہا تھا وہ بہت دیر تک صرف وہ نشان ہی بناتا رہا اور ٹائم گزر گیا, اس کو تو نقل کرنی نہیں آتی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب مودی صاحب سیڑھی کے ایک پائے سے گرے ہیں تو پھر وہ لڑکھڑاتے گئے ہیں. پہلگام کا واقعہ دراصل بھارت کے گلے میں پڑ گیا. جہاں بھی وہ گئے ہیں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. وجہ ایک جھوٹا واقعہ جس کو وہ پلان ہی نہیں صحیح طرح کر سکے. اور آپ حیران ہوں گے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ ان کو کوئی وٹنس ملا, ان کی اپنی ہی ایجنسیوں نے اس واقعے کے خلاف لکھ دیا کہ جناب یہ سارا واقعہ تو بھارت نے خود کروایا ہے. آپ سوچئے اس سے بڑی شرمندگی اور ہزیمت مودی کے لیے اور کیا ہوگی. وہ دنیا کے جس ملک میں جاتا ہے وہاں کے تمام جو جرنلسٹ ہیں, جو جتنے بھی لوگ, وہ ان پہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. ایک طرف تو بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے سکھوں کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کے لیے بھارت کو عذاب بنا دیا ہے, اقلیتوں کا وہاں کوئی حال ہی نہیں ہے بھارت کے اندر. تو وہ کون سا چہرہ لے کے دنیا کے سامنے جائیں. ایک طرف وہ جھوٹے واقعات اس طرح کشمیر میں, پہلگام میں, پاکستان کے خلاف, ان کے خلاف الزام لگانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ان کے اپنے ہی گلے پڑ جاتے ہیں. اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں یہ جو جرنلسٹ ہیں, یہ جو اخبار نویس ہیں, ان کو میں کیا جواب دوں. اور آخر جب جواب نہیں ملتا تو آپ کو پتہ ہے نا, ہم جرنلسٹوں کی عادت ہے, ہم وہاں سے بائک آؤٹ کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اور اس سے بڑی انسلٹ انٹرویو دینے والے کی اور کوئی نہیں ہوتی کہ سارا میڈیا ہی وہاں سے اٹھ کے آ گیا. ساتھ ان کے اپنے اتنے کارے خاص بیٹھے ہوئے تھے, فورن افیئر کے لوگ تھے, ان کے منسٹرز تھے, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں آیا اور وہ ناکام ہو کے تو واپس آ گئے. بالکل صحیح بات ہے صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. اور منیر اکرم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ یہ رائگاں جائیں گی. اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک روزہ کوئٹہ کے دورے پہ ہیں اور وہاں پہ کوئٹہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سے انہوں نے خطاب کیا اور دشمن کو یہی کہا ہے کہ جو دشمن ہے اس نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے اور پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور جواب دیا. مزید کیا گفتگو ہوئی ہے اور پاکستان کی جو انٹرنل سیکورٹی صورتحال ہے اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی, لیکن بریک پہ جانا ہے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ملک کی جو اندرونی سیکورٹی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور فتنہ و خارج کے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. فیلڈ مارشل بھی خاصا بھرپور جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام کیا جائے گا. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر رہے تھے, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کی جو محنت ہے, ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کبھی رائگاں نہیں جائیں گی. منیر اکرم صاحب, وزیر اعظم صاحب جو کوئٹہ میں موجود ہیں اور آج وہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہی کی وجہ سے, پاکستان کے ثالثی کی کردار کی وجہ سے جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہماری کوششیں جاری ہیں. سر, ملک کی جو اندرونی سیکورٹی صورتحال ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو اسپوائلرز ہیں یہ اس کو اسپوائل کرنے کی کوششیں تو ضرور کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جوانوں کی, ہمارے پاک فوج کی جو ایفرٹس ہیں, کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارے خلاف بہت عرصے سے ہندوستان کی کوشش ہے اور کچھ ہندوستان کے ساتھ کوئی اور بھی اس میں شامل ہوئے تھے ہمارے خلاف, بالکل ایسے کہ ڈی اسٹیبلائز بلوچستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو, پھر یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو سپورٹ کر کے ہمارے خلاف استعمال کیا جائے. یہ بہت عرصے سے کوششیں جاری ہیں. ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا, سفارتی تحت کاؤنٹر کیا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اب ہماری ساتھ حمایت ہے کہ جو ٹیررسٹس ہیں, چاہے وہ BLA بلوچستان سے ہوں یا TTP آئسس جو وہاں دوسری فرنٹیئر میں ہمارے خیبر پختونخوا میں ایکٹیو ہیں, تو ان کے خلاف ایک پورا کنسنسس بنا ہوا ہے دنیا کا, ہم نے سپورٹ لیا ہوا ہے. صرف ہندوستان ایک طرف ہے, پر ہندوستان کی جو قوت ہے وہ جو بھی باہر بیسز سے استعمال کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو رہی ہیں ان کی. صرف اب رہ گیا ہے کہ افغانستان میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ
طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے غلطیاں بہت کی ہیں، مس جج کی، پاکستان کو مس جج کیا ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ شوشہ پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، پریشر ڈال سکتے ہیں، اور تو ہندوستان کے ساتھ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اس پر. تو میرے خیال میں ہماری جو کیمپین ہے ہمارا، وہ ایک تو انٹرنل ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اس پہ آبویسلی ہم بالکل اس یہاں ختم کر دیں گے جو بھی یہ دہشت گرد پاکستان میں آتے ہیں، اور ان پیک کر کے ہم نے ختم کر رہے ہیں، اور وہ جاری ہے. سیکنڈلی ہم نے طالبان جو اگر کوئی سیف ہیونز ہیں ان کی وہاں افغانستان میں، ان کو بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو وہاں بھی ختم کر سکتے ہیں. دہشت گرد وہ جہاں بھی ہے اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری جو طالبان کی حکومت ہے اس کے اوپر ہم نے پورا انٹرنیشنل دباؤ ڈلوانا ہے کہ جی وہ مان جائیں کہ جب تک دہشت گرد ان کے گھر میں ہوتے ہیں تو نہ افغانستان میں امن آئے گا، نہ پورے خطے میں امن آئے گا. تو اس لیے ہماری پوری کمپریہنسو اسٹریٹجی ہے، اس کو ہمیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. بڑے امپورٹنٹ 3 اہم نکات آپ نے ڈسکس کیے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ ان نکات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے منیر اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مس جج کیا گیا، وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کہ دشمن نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے، ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا دشمن وہ اسپوائلرز اور خاص طور پہ ان کی جو پراکسیز جن کا استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی بھی وہ ہمیں مس جج کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں منیر اکرم صاحب نے جو بات کی ہے. اور باقی آپ دیکھیں نا کہ کیوں ابھی چند مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پراکسیز زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، حملے زیادہ کچھ ہوئے چند پچھلے 1 مہینے میں، اور پھر آپ دیکھیں پروپیگنڈا بھی پاکستان کے اگینسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے. CBS والے کر رہے ہیں، نیتن یاہو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد UAE کے خلاف بات ہوئی، سعودی عرب کے خلاف بات ہوئی، اور پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کا گروئنگ جو پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ رہی ہے، اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. دیٹس وائی یہ ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں. سو پاکستان پرعزم ہے، ریزالو ہے، ریزیلینس ہے، اور پاکستان نے اپنا آپ کو اسٹیبلش کیا، ثابت کیا ہے. غضب للحق کنٹینیو کر رہا ہے افغانستان میں، اور پاکستان یقیناً جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں، باجوڑ میں ہوئے ہیں، بنو میں دیکھیں، فتح خیل کے ایریا میں ہوا، اور یا اس کے علاوہ بعد میں ہم نے لکی مروت میں دیکھا، جنڈ کے ایریا میں دیکھا. بالکل یہ ایک پینڈنگ ہے، اور پاکستان اور پاکستانیوں کے خون کا ضرور بدل لے گا. اور یقیناً وی ول گو آفٹر انٹرنیشنل بیسڈ ٹارگٹ، جو ہماری ٹارگٹس پہ جاتے ہیں، اور اس پہ ہم جائیں گے. اور یقیناً جو فیسیلیٹیشن ہے، جو سیف ہیونس ہیں، جو لاجسٹک انسٹالیشن ہے، وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. بالکل صحیح. واقع صاحب، آپ سے میں خبر شیئر کرتی ہوں کہ گوتم اڈانی جو کہ انڈیا کے سیکریٹریس پرسن ہیں اور مودی کے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم بھی ہیں، ان پر امریکہ میں فراڈ کے مقدمات میں جو جرم ہے وہ ثابت ہو گیا، اور اب انہوں نے $10 ارب کی سرمایہ کاری کی آفر کی ہے. تو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو. اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ بھارت کی کئی مثالیں ہیں، جیسے ان کے کئی دہشت گرد جو ہیں وہ کینیڈا میں پکڑے گئے، اور مختلف اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوئے. بھارت کو جگہ جگہ پر شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلائے، پاکستان کو مس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، اور افغانستان کو اس کے خلاف بلا وجہ استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ اس کا بس نہیں چل رہا. وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی عزت پوری دنیا میں، اچھا وہ جتنی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی پاکستان کی عزت اوپر جا رہی ہے. اچھا مودی اس بات سے بہت پریشان ہے. میرے خیال میں پتہ نہیں اس نے آج تک کتنے جوتشیوں کو بلایا ہوا ہوگا انڈر گراؤنڈ، اور پوچھا ہوگا کہ بھائی کوئی نکالو اس کے اندر جادو ٹونا کرو کہ یہ کیا ہے جس ملک کے خلاف ہم نے افغانستان کو بھی کھڑا کر دیا، اتنے دہشت گرد بھیجے، ان کا اتنا نقصان کر دیا، لیکن پوری دنیا میں ان کا جو علم ہے وہ بلند ہے، ان کی عزت میں ہر آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ٹرمپ جیسا
صدر جو ہے وہ بار بار پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور پرائم منسٹر ہیں اور پورے ملک کی کس قدر عزت کرتا ہے اور کس طرح ان کی تعریفیں کرتا ہے، یہ مودی کے لیے ایک عذاب عظیم بنا ہوا ہے اور وہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات بتا بھی نہیں سکتا اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا۔ آج آ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ افغانستان کے ذریعے دہشت گرد بھیجے، ہماری مسلح افواج کے خلاف ان کو لڑانے کی کوشش کی، پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ سٹیبلائز نہ ہو سکے، معاشی طور پر سٹیبل نہ ہو سکے، اور پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلاتے ہیں جان کے یہ بتا کے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو دہشت گردی ہو رہی ہے، بدامنی ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے ثبوت وہ مہیا نہیں کر سکتے، اس لیے پوری دنیا میں بری طرح سے بے نقاب بھی ہوئے ہیں اور پوری دنیا نے بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی منیر اکرم صاحب کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب کا، اور واغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔